अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व ख़तमिल अंबिया अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन किराम, आज मैं अपने बयान का तमहीद इस शेर से करना पसंद करता हूँ कि एक शायर गुजरा है, सागर सदीकी नाम है उसका। उसका एक शेर है कि वो जिनके होते थे खुर्शीद आस्तीनों में, वो जिनके होते थे खुर्शीद आस्तीनों में, उन्हें कहीं से बुला लो बड़ा अंधेरा है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरा आज का टॉपिक कुछ ऐसा टॉपिक है जिसके लिए इस शेर की जरूरत थी। कई दिनों से एक वीडियो मेरे सामने से गुजर रही है, यूट्यूब में या फेसबुक में या इंस्टाग्राम पर या टिकटॉक पर मेरे अकाउंट्स हैं। वहां पर जब स्क्रॉल करता हूं ना, तो स्क्रॉल में एक वीडियो मेरे सामने से गुजरती है। कोई नाम है किसी औरत का जिसका नाम है अलीजा सहर। उसकी कोई नाजेबा वीडियो आई है, वायरल हो चुकी है, पता नहीं किया है, लेकिन बहुत से लोगों के वीडियोस देखे जिन्होंने अपने वीडियो के थंबनेल पर, वीडियो के ऊपर ये लिखा होता है कि अलीजा सहर की नाजेबा वीडियो वायरल हो गई, देख लें, और मुख्तलिफ किस्म के नाजेबा अल्फाज लिखे गए होते हैं। पहले तो मैं ये बात अर्ज करते चलूं कि इस किस्म के टॉपिक्स उलमा हजरात नहीं छेड़ते, इसलिए कि उसको अपना इज्जत नफ्स अजीज होता है। मैं अपने इज्जत नफ्स की परवाह किए बगैर अपने उम्मत मुस्लिमा के सामने एक दरख्वास्त और एक रिक्वेस्ट मुअद्दबाना अंदाज में रखना चाहता हूँ कि पहले तो ये लड़की मुसलमान होगी। अगर मुसलमान ना भी है, इससे कतई नजर कि वो मुसलमान है, लेकिन इसकी बेनते हवा से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि बेनते हवा तो ये है ही, हवा की बेटी तो है। किसी इंसान की इज्जत को उछालना कौन सा इस्लाम आपको इजाजत देता है? कौन सा कानून आपको इजाजत देता है? आप अपने इलाके की किसी मने हुए मुफ्ती के पास चले जाएं या किसी बहुत बड़े मुत्तकी और परहेजगार आलिम के पास चले जाएं, उनसे पूछ लें कि मौलाना साहब या मुफ्ती साहब, मैं अगर वीडियो में किसी का इज्जत उछालूं और उस वीडियो पर मुझे व्यूज आ जाए, मेरा फेसबुक का पेज आगे बढ़ जाए, या मेरा यूट्यूब का चैनल आगे बढ़ जाए, या मेरे टिकटॉक का अकाउंट आगे बढ़ जाए, तो मैं अपने इस पेज से या इस अकाउंट से या इस यूट्यूब के चैनल से जितने पैसे कमाऊंगा वो हलाल है या हराम है? और अगर आपका पेज मोनेटाइज है, आपका चैनल मोनेटाइज है, आपका टिकटॉक का अकाउंट मोनेटाइज है, और इस किस्म की वीडियो वो हाँ किसी का भी हो, सिर्फ अलीजा शहर के नहीं, किसी का भी हो, जिस वीडियो में आपने किसी इंसान की इज्जत को उछाला हो, जिस वीडियो में आपने किसी इंसान की इज्जत व आबरू को मजरूह कर दिया हो, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक आपको किसी आलिम या किसी मुफ्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने जमीर से पूछ लें, अगर मुसलमान हैं। सैकड़ों पेजेस और सैकड़ों टिकटॉक के अकाउंट्स और सैकड़ों यूट्यूब के चैनल्स के वीडियोस मेरे सामने आ गए। ये मेरे अंदाजे के मुताबिक सब के सब मुसलमानों के चैनल थे, मुसलमानों के पेजेस थे, और मुसलमानों ही के टिकटॉक के अकाउंट थे।
इल्ला माशाल्लाह होंगे, गैर मुस्लिम कभी ईसाइयों का भी होंगे, हमारे मुल्क में सारे रहते हैं, शियों का भी होंगे और गैर मजहब के लोगों के भी होंगे, लेकिन अक्सरियत मुसलमानों की ही है, इसलिए कि नाम से साफ पता चलता है। यहाँ पर मैं इन वीडियोस की कमेंट सेक्शन में चला गया, टिकटॉक की कमेंट सेक्शन में भी चला गया, यूट्यूब की इस किस्म की वीडियो पर कमेंट सेक्शन में भी चला गया, और फेसबुक की पेजेस की कमेंट सेक्शन में भी चला गया। यक्का दुक्का लोगों ने जो कि मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक रखते होंगे, जाहिर बात है, उन्होंने सिर्फ ये लिखा था कि भाई इस किस्म की वीडियोस ना बनाएं। अगर उन्होंने खुदकशी कर ली तो ये यक्का दुक्का लोगों ने ऐसे कमेंट किए थे। एक तो इस किस्म का इंसान जब इस वायरल वीडियो की वजह से खुदकशी कर लेगा तो किसी मुफ्ती से भी आप पूछ सकते हैं, इसकी मौत के जिम्मेदार ये लोग हैं जिन लोगों ने इस किस्म की प्रचार किया हो। मुफ्त में आपको कत्ल का गज़ाब मिला कि नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर इस किस्म की वीडियोस की वजह से आपका पेज आगे चला जाए, वायरल हो जाए, आपका यूट्यूब का अकाउंट आगे चला जाए, वायरल हो जाए चैनल, और अगर आपका टिकटॉक का अकाउंट आगे चला जाए, आपका ज़मीर क्या कहता है कि इसकी कमाई आपके लिए हलाल होगी? जब आप अपने कमाई में हलाल और हराम की तमीज नहीं करते हैं, किस मुंह से आप फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ उठाओगे और उससे दुआ मांगोगे? किस मुंह से आप ये कह सकते हैं कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती? अहादीस नबविय्या से साफ जाहिर है कि जिस पेट में हराम का लुक्मा हो उसकी दुआ कबूल नहीं होती। जो हराम खाने का आदि हो उसका नमाज तक कबूल नहीं होता, उसका रोजा कबूल नहीं होता। और आज हम 2 टकों की खातिर आपके वीडियो पर कितने व्यूज आएंगे? 50,000 आएंगे, 1 लाख आएंगे, 2 लाख आएंगे, इस पर आपको कितने पैसे मिलेंगे? 2 लाख मिल जाएंगे, 3 लाख मिल जाएंगे। 2-3 लाख में क्या बन सकते हैं आजकल? लेकिन आपने अपने आखिरत को तबाह कर दिया कि नहीं? अब एक तरफ ये सवाल पैदा होता है कि लोग ये कहेंगे कि वो खुद अपने आप को वायरल करने के लिए ये करती है। वो तो करती है, लेकिन आप उसकी मदद करते हो। वो खुद ज़ात बारी ताला को जवाबदेह है, और वो खुद नहीं, उसका भाई भी, उसका शौहर भी, और उसका बेटा भी, और उसका बाप भी। एक औरत की वजह से 4 मर्द अहकमुल हाकिमीन के पास जवाबदेह है। 4 मर्द, बाप, भाई, बेटा और शौहर। इन चारों को अल्लाह को जवाब देना होगा, इसलिए कि औरत इन 4 मर्दों के कंट्रोल में आ सकती है। आपसे इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा कि वो गलत काम कर रही थी, आपने इसके लिए क्या कर दिया। आप जब वो गलत काम कर रही थी तो आपने उनसे यह फायदा लिया कि उसको और भी वायरल कर दिया। हमारी इन ही हरकतों की वजह से इस मुआशरे में फहाशी और उरियानी कितनी फैल गई, ये भी सोचा है? हमने खुद अपने हाथों से फहाशी और उरियानी को फैलाना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं कि मोबाइल ठीक नहीं। मोबाइल कैसे ठीक नहीं? हर वो चीज जो बेजान हो, ये हजरत इंसान की इस्तेमाल का मोहताज है। हर वो चीज जो बेजान हो, इंसान के बगैर जानदार भी जो मखलूकात है ना, जानदार अशिया, मिसाल के तौर पर ऊंट, घोड़ा, भैंस, बकरियां, भेड़, हद तक के शेर, चीता, ये भी हजरत इंसान की इस्तेमाल का मोहताज है। जैसे ये इस्तेमाल करना चाहे इस्तेमाल कर सकता है। तो बेजान चीज कैसे बुरा हो सकता है?
اس کو اچھا اور برا حضرت انسان بنا دیتا ہے اور اس طریقے سے بناتا ہے، پیسوں کی لالچ میں آ کر بناتا ہے۔ آپ اپنے اسلام کی تعلیمات دیکھ لیں، کون سا اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے ویڈیو میں کسی کا عزت اچھالو؟ اور اس ویڈیو میں آپ نے کسی کا عزت اچھالا ہو، کسی کی عزت نفس کو مجروح کیا ہو، اس ویڈیو پر آپ کو جو نفع آتا ہے، جو کمائی آپ کو ملتی ہے، پرافٹ ملتا ہے، اس پر اپنے ضمیر سے پوچھنا کہ یہ حرام ہوگی یا حلال ہوگی، ضمیر سے پوچھ لیں کہ یہ حلال ہوگی یہ کمائی، کسی دوسرے انسان کی عزت و ابرو کو مجروح کر کے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہر بشعور انسان، ہر بشعور مسلمان یہ کہے گا کہ نہیں، یہ حلال نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس دنیا میں مخلوقات میں پورے کائناتی نظام میں جتنے مخلوقات ہیں، اس سب کے سب مخلوقات میں اللہ رب العزت کا اگر محبت ہے تو صرف اور صرف حضرت انسان کے ساتھ اس کا محبت ہے، مرد کے ساتھ بھی اور عورت کے ساتھ بھی۔ عورت کی تعظیم کے بارے میں آپ قرآن کریم اٹھا لیں، سورۃ النساء دیکھ لیں، غور سے پڑھ لیں، لیکن آپ کے پاس وقت نہیں ہے، اللہ کی کلام کو پڑھنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے عورت کا جو تعظیم کیا ہے نا، اور عورت کی تعظیم کے بارے میں جتنے احکامات ہیں، اللہ کی قسم کسی اور مذہب میں نہیں۔ ہم نے کیا کر دیا اپنے اسلام کے ساتھ؟ اپنے ہاتھوں کتنا ظلم شروع کیا، چند پیسوں کی خاطر کوئی بھی آتا ہے اور کوئی بھی اپنے پیج کو یا اپنے یوٹیوب کی چینل کو یا اپنے ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ بھی کر دیتا ہے، کھلا چھوٹ ہے ہر کسی کو۔ بھائی جان، آج اگر حکومت نہیں پوچھتا، نہ پوچھیں، کوئی بات نہیں، لیکن ایک حکومت ایسی ہے جو کہ فار ہر بات کو پوچھے گا، آپ کی ہر حرکت کو پوچھے گا، اور آپ وہاں پر نہ آپ کوئی سفارش چلا سکتے ہیں، نہ کوئی رشوت دے سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ منصف ہے، اور اس سے نہ آپ کا دین مخفی ہے اور نہ آپ کی رات مخفی ہے۔ اور حکومت بھی ایسی ہے کہ آپ مطالعہ کریں اسلام کا سٹڈی کریں، جو انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے پہلے، اس کی پیدا ہونے سے پہلے 50,000 سال پہلے اس کا تقدیر لکھا جا چکا ہوتا ہے، اور اس میں کیا لکھا ہوتا ہے پتہ ہے؟ دنیا میں آپ جو سانس چلاتے ہو، اس سانس چلانے کا تعداد بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ جب دنیا میں چلا جائے گا تو اتنی مرتبہ یہ سانس چلائے گا۔ آپ کے قدم ہے نا، پاؤں کے قدم، اس قدموں کا تعداد بھی لکھا ہوتا ہے۔ بادشاہت ہے اس کی، بادشاہت، شہنشاہ دو عالم کی بادشاہت ہے، کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ اس کا خیال کرو، اللہ کا خوف کرو، خدا را اس کے سامنے ضرور پیش ہونا ہے، ہر کسی نے اپنی کمائی کے ساتھ احتیاط کرو، تقدیر سے ہرگز آپ آگے نہیں جا سکتے۔ جو لقمہ، جو کھانا، جو پینا، جو رہائش، جو آسائش ہیں آپ کے تقدیر میں لکھی ہے نا، اس سے آپ ہرگز زیادہ نہیں کر سکتے، اور جو نہیں لکھی ہے وہ آپ اپنی زندگی میں نہیں لا سکتے۔ اسی کو اختیار اور بے اختیاری کی بات کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسان کو اختیار دیا بھی ہے اور دیا بھی نہیں۔
دیا یہ ہے کہ جو لکھا ہے اس کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، اور نہیں دیا یہ ہے کہ جو لکھا نہیں ہے اس کے لیے اگر آپ محنت بھی کریں گے تب بھی وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ معزز ناظرین، میرے بات کا مقصد یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی سوسائٹی، مسلمانوں کا معاشرہ، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم صرف منافقانہ انداز میں پڑھتے ہیں، دل سے نہیں پڑھتے۔ اگر دل سے پڑھتے تو محمد رسول اللہ کے تعلیمات یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے انسان کی عزت کو اچھالا۔ وہاں تو پردہ پوشی کا حکم ہے کہ اگر آپ کسی انسان کو برے عادات پر دیکھ بھی لیں پھر بھی پردہ پوشی کرنا۔ اور ہمیں صرف ایک چھوٹے سے سوراخ کی ضرورت ہوتی ہے، چھوٹا سا سوراخ ہمارے نظر میں آ جائے نا تو ہم اس میں انگلی ڈالتے ہیں، پھر اس کو چھیڑتے ہیں چھیڑتے ہیں چھیڑتے ہیں چھیڑتے ہیں چھیڑتے ہیں کہ اس کو ایک روشن دان بنا دیتے ہیں۔ یہ اسلام ہے، اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مقصد یہ ہے کہ ہم بلاگام سب کچھ کرتے رہیں، ایسی زندگی گزاریں جیسا کہ ہمارا کوئی مالک ہے ہی نہیں، جیسے کہ ہم نے کسی کے پاس جانا ہی نہیں ہے، جیسے کہ ہم سے کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے زندگی کے بارے میں۔ یہاں کوئی نہیں پوچھے گا، یہ تو چند دن کی زندگی ہے۔ 70 سال کے بوڑھے سے پوچھ لیں وہ آپ کو کہے گا کہ مجھے ایسا اپنا بچپن ایسا لگتا ہے جیسا کہ میں کل چھوٹا بچہ تھا۔ 70 سال کے بوڑھے سے پوچھیں۔ اب اگر آپ کا عمر 80 سال بھی ہو جائے، 90 سال بھی ہو جائے، 100 سال بھی ہو جائے، چلو 120 سال ہو گیا، یہ 120 کا ہنسا ایک دن پورا ہوگا کہ نہیں؟ پورا ہو جائے گا۔ یہ 120 کا ہنسا بھی، 120 سال کا ہنسا بھی ایک دن پورا ہو جائے گا اور آپ نے جانا ہے یہاں سے۔ یہ ایک ایسا تلخ حقیقت ہے جس کو کوئی مذہب بھی جھٹلا نہیں سکتا۔ موت، موت ایک ایسا تلخ حقیقت ہے کہ اس کو کوئی مذہب بھی جھٹلا نہیں سکتا، کوئی مذہب بھی، دنیا کا کوئی مذہب بھی اس حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتا۔ ہم مسلمانوں کا یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس حاضری کرنے ہے۔ سب سے پہلے کیا کر کے آیا ہو، میرے لیے کیا کر کے آیا ہو؟ یہی سوشل میڈیا، یہی ٹک ٹاک، یہی فیس بک کے پیجز، یہی یوٹیوب کے چینل، اگر سارے مسلمان اپنے دین کی اشاعت کے لیے استعمال کرنا شروع کریں نا تو چند مہینوں میں آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں اسلام کا کیسے بول بالا ہو جائے گا۔ لیکن مسلمان، آج کل کے مسلمان نے تو اس دنیا کی زندگی کو حقیقی زندگی سمجھا، اس دنیا کی زندگی کو حقیقی زندگی سمجھ بیٹھا، حالانکہ اس دنیا کی زندگی حقیقی نہیں ہے۔ صاف صاف نظر آتا ہے کہ یہ حقیقی نہیں، خواب اور خیال ہے، صاف صاف نظر آتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے نظر نہیں آتا تو باپ کدھر چلا گیا، دادا کدھر چلا گیا؟ میرے بہت سے بھائی ایسے ہوں گے جس کے بھائی جوانی میں مر چکے ہوں گے، بہت سی بہنیں ایسی ہوں گی جس کے بھائی جوانی میں مر چکے ہیں۔ عارضی زندگی ہے، عارضی زندگی کے لیے ہم نے حقیقی زندگی کو چھوڑ دیا، عارضی زندگی کو ہم نے فوقیت دے دیا۔ اگر ہم نے حقیقی زندگی کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو آج کل ہر کوئی تقریباً سوشل میڈیا کو استعمال کر سکتا ہے، اس پر دین کی اشاعت، مسلمانوں کی ذہن کو بنانا، ہر انسان تقریباً ایک ٹیلنٹ رکھتا ہے۔
وہ اپنے ٹیلنٹ کا استعمال کرنا شروع کریں۔ کیا خیال ہے اگر سارے مسلمان اپنے اکاؤنٹس کو اسلامک اکاؤنٹس بنانا شروع کریں، اپنے مذہب کو توجہ دیں، تو یہ سب کچھ خود بخود دب جائے گا کہ نہیں؟ دبتے کیوں نہیں؟ دبتے اس وجہ سے نہیں کہ مسلمان خود اپنے اسلامک نظریات کو سوشل میڈیا پر توجہ نہیں دیتا۔ پھر اس قسم کے لوگ تو پیدا ہوں گے۔ ٹک ٹاک میں آپ دیکھ لیں کہ جس کی سب سے زیادہ گندہ ویڈیوز ہوں گے ان کے فالوور زیادہ ہوں گے۔ کیوں؟ اس فالوور میں عیسائی نہیں آئے، نہ یہودی آئے، مسلمان ہیں صاحب۔ گندے لوگوں کے اکاؤنٹس کو آپ فالو کرنا چھوڑ دیں، صحیح اور اسلامک لوگوں کے اکاؤنٹس کو فالو کرنا شروع کر دیں، تو آپ دیکھ لیں کہ یہی گندے لوگ خود بخود اسلامک ویڈیو بنانا شروع کرتے ہیں کہ نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میری بات کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو فتنوں کا ٹٹے مارتا ہوا سمندر، سافٹ پورن نکل آیا ہے نا، اس کا توڑ مسلمان کے پاس ہے، لیکن اگر مسلمان توجہ دینا شروع کرے، اگر مسلمان اپنی آخرت کی زندگی کو حقیقی زندگی سمجھے، تو مسلمان کے پاس اس کا توڑ ہے۔ ہمارا قرآن ایک ایسا کتاب ہے جو کہ قیامت تک ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہمارا نبی سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا نبی ہے جو کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی ہے۔ ان دو باتوں میں سب کچھ مخفی ہے کہ قرآن اور حدیث میں ہر دور کی معاشرتی بیماری کا علاج ہے، ہر دور کی معاشرتی بیماری کا علاج ہے، لیکن بشرط یہ کہ مسلمان اس کو توجہ دیں گے۔ عیسائی آ کر اس کو توجہ نہیں دیتے، یہودی آ کر اس کو توجہ نہیں دیتے، وہ تو آپ کو بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہندو آ کر اس کو توجہ نہیں دیتے، آپ نے توجہ دینی ہے اس کو، اور آپ ہی اس سمندر کے لیے باندھ سکتے ہو، اس فتنوں کی ٹٹ مرتے ہوئے سمندر کے لیے آپ ہی باندھ سکتے ہو۔ جتنے مسلمانوں کے اکاؤنٹ ہیں، اگر وہ اسلام کی اشاعت کے لیے اپنے اکاؤنٹس کو استعمال کرنا شروع کریں، آج آپ کو یوٹیوب پر اور ٹک ٹاک پر اور فیس بک پر لاکھوں پیجز، لاکھوں اکاؤنٹس اور لاکھوں چینل آپ کو ایسے ملیں گے جو کہ فحاشی اور اوریانی کو پھیلاتے ہیں۔ لاکھوں ملیں گے، لاکھوں، ہزاروں نہیں، ہوں گے بھی مسلمانوں کے، اور صرف پیسے کمانے کے لیے، صرف اس سوچ سے کہ فحاشی اور اوریانی کی ویڈیوز پر ویوز زیادہ آتے ہیں اور فالوور زیادہ ملتے ہیں۔ بھائی جان، اگر آپ نے اپنے مائنڈ کو تبدیل کر دیا اور یہ سوچا کہ میری ویڈیوز کو ویوز ملے یا نہ ملے، میرے اکاؤنٹ کو فالوور یا سبسکرائبر ملے یا نہ ملے، لیکن میرا یہ کام سوشل میڈیا پر محفوظ ہو جائے گا، میرے مرنے کے بعد بھی اگر یہ لوگ دیکھیں گے اور اللہ پاک نے کسی کو چاہا ہدایت دینا، اس کو ہدایت مل جائے تو مجھے اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ بھائی جان، یہی سوشل میڈیا آپ کا وہ جو قدرتی اکاؤنٹ ہے نا، جو کہ مرنے کے ساتھ بند ہو جاتا ہے، جس میں نیک اعمال لکھے جاتے ہیں، یہی سوشل میڈیا آپ کا وہ قدرتی اکاؤنٹ کھول سکتا ہے۔ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا، پیسے ملے یا نہ ملے، اگر خدا نے چاہا تو مل جائیں گے۔
آپ کا چینل مونیٹائز ہو جائے گا، آپ کا پیج مونیٹائز ہو جائے گا، آپ کا ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ مونیٹائز ہو جائے گا، اور اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں ملیں گے۔ کتنے اسلامک چینل ہیں جو مونیٹائز ہیں؟ مونیٹائز ہے کہ نہیں؟ کتنے اسلامک چینل ہیں؟ کتنے اسلامک اکاؤنٹ ہے ٹک ٹاک پر جو کہ مونیٹائز ہیں؟ کتنے اسلامک پیجز ہیں فیس بک پر جو کہ مونیٹائز ہیں؟ لیکن بات یہاں سے بگڑی ہوئی ہے، اور یہاں سے آپ یہ مائنڈ بنا لیں کہ مرنے کے بعد بھی میرا اعمال نامہ جو ہے نا وہ کھلا رہے گا، میرے اعمال نامے میں اجر اور ثواب لکھ کے جائیں گے، مجھے مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ملے گا اگر میں اپنے اکاؤنٹ کا اسلامک اکاؤنٹ بناؤں۔ چیزیں کہ آپ ایک عورت کی عزت نفس کو مجروح کر دیتے ہو، اس کی نازیبا ویڈیو کو وائرل کر دیتے ہو، اگر اس نے یہ ویڈیو خود اپنے لیے اپنے وائرل ہونے کے لیے بنائی ہے، کسی نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ ویڈیو انہوں نے خود وائرل کی ہے اپنے آپ کو وائرل کرنے کے لیے، تو پھر بھی آپ نے اس کے ساتھ مدد کر دیا، اس کو وائرل کر دیا، اور اگر نہیں بھی بنائی ہے تو آپ نے اس کی عزت و آبرو کو مجروح کر دیا۔ اس ویڈیو کے کمائے ہوئی پیسے کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ حلال نظر سے یا حرام سے؟ اور اگر آپ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حلال اور حرام کی کوئی بات نہیں ہے لیکن پیسے ہو، تو یہ جو کلم آپ نے پڑھا ہے یہ جھوٹا پڑھا ہے، جھوٹ بولا ہے آپ نے۔ یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اگر یہ بولا ہے تو پھر تو حلال اور حرام کی تمیز کرنی ہوگی آپ کو۔ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے سچ میں بولا ہے تو حرام اور حرام کی تمیز تو کرنی پڑے گی۔ حرام اور حلال کی تمیز نہیں کریں گے تو پھر تو اس کا صاف مقصد واضح ہو جاتا ہے کہ آپ نے وہ کلمہ جھوٹا پڑھا ہے۔ تو معزز ناظرین، یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، کوئی شاید ایسا بندہ ہو کہ میری باتوں کو غور سے سن لے، اور شاید کوئی ایسا ہو کہ وہ اپنے مائنڈ کو چینج کرے، مجھے بھی اس کا اجر و ثواب ملے اور اس کو بھی اجر و ثواب ملتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔